अपने वजीर फिरोज को बुला लिया और कहने लगा ये पैगाम है, ये खत है, दूसरे मुल्क के बादशाह के पास लेके जाना है, तुझे घर रहने की इजाजत कोई नहीं, तैयारी कर, ये पैसे, ये सामान, ये सवारी है। फिरोज अपने घर गया और जाके अपनी घरवाली से कहने लगा बादशाह सलामत का हुक्म है, पूरा करना पड़ेगा, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। बादशाह ने जो खत दिया था वो अपने तकिए के नीचे रख लिया। सुबह सवेरे उठ के जब सफर शुरू किया, सादेरा ले गया, कपड़ा लत्ता ले गया, सवारी लगाम कजावा ले गया, लेकिन वो खत भूल गया। आगे जब काफी सफर कर लिया तो याद आया जो मकसद लेके जाना था वो तो मैं घर में ही भूल आया। वापिस पलट के आया, इतनी देर में बादशाह फिरोज के दरवाजे पर आ गया और दरवाजे पर आकर दस्तक दी। अंदर से गैरत वाली ने पूछा कौन है? कहने लगे बादशाह तेरी मेहमान नवाजी के मेजबानी के लिए आए हैं। वो कहने लगी कौन हो? दरवाजा खोल, रियायत थी, दरवाजा खोल दिया। बादशाह सलामत अंदर जाके बैठ गए और जूते उतार के पाँव पे पाँव रख के मसहरी के ऊपर बैठ गए। घरवाली कहने लगी आपने तो अपने वजीर को कामकाज पे भेजा है, आप अल्लाह वालों आप यहाँ क्यों आ गए? अब बादशाह कहकर हम अपना जी ठंडा करने के लिए आज आपके मेहमान बन के आए हैं, बताओ हमारी मेहमान नवाजी क्या करोगी? औरत गैरत वाली थी, समझ गई, दो बातें की। कहने लगे ठीक है, कपड़ा भी तेरे हवाले, जिस्म भी तेरे हवाले और हुस्न भी तेरे हवाले, सारी चीजें तेरे हवाले, लेकिन अपने हमने बड़ों से सुना है शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं किया करता है, हम तो तेरी रियाया है, तेरे कुत्ते हैं। बादशाह ने आंखें खोल के देखा, उसने कहा मैंने अपने बड़ों से सुना है शेर कभी कितना भी भूखा हो जाए किसी का झूठा नहीं खाता है। ये शेर होता है जंगल का बादशाह। बादशाह की गैरत जागी, इतना शर्मिंदा हुआ, जूतो छोड़ के अल्लाह अकबर उसके घर से चला गया। इतनी देर में मेरे अजीज वजीर आया और कहने लगा, घरवाली कहने लगी क्या हुआ? खत तो तकिए के नीचे भूल गया। जल्दी से वजीर आया, तक वो तकिए के नीचे से खत उठाने लगा, नीचे बैठा तो बादशाह के जूतों पे नजर पड़ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जुबान से निकल गया। बीवी को छेता कोई नहीं, तलाक कोई नहीं, डंडा नहीं मारे, कारोकारी नहीं किया, इज्जत के नाम पर बीवी की छुरी नहीं मारी, जुबान नहीं किया, गोली नहीं मारी, चुप करके कहने लगे मुझे तहकीकी कोई नहीं, असल हकीकत क्या है, चुप करके चला गया। जब वहां से वापस आया तो बादशाह सलामत को खत का जवाब दिया, साजो सामान मिला और बादशाह सलामत ने हदियत ताइफ कपड़ा पैसा दिया। घर आया, बीवी से कहने लगा तेरे लिए कपड़े लेके आया बाजार से खरीद के। बादशाह सलामत ने पैसे दिए थे, बड़े दिन हो गए तो अपने माँ बाप के घर नहीं गई, मैं तुझे अपने माँ बाप के घर, तेरे माँ बाप के घर छोड़ आऊं। तो कहने लगी इससे अच्छी क्या बात है, खुद बीवी को छोड़ के आया, वादा था आजकल परसों तरसों के अंदर लेने आ जाएगा, लेकिन महीने गुजर गए अपनी बीवी को लेने नहीं आया। बीवी हैरान परेशान थी, मेरे बगैर रात नहीं गुजारता, पता नहीं क्या बात है, क्यों छोड़ के चला गया। उसने अपने भाइयों को अल्लाह अकबर अपने ससुराल भेजा ताकि अपने बहनोई से जाके मिल के आओ। बहनोई से मुलाकात की, वो कहने लगा जहां है हिफाजत के साथ है, मैं उसे वापस लेके आऊंगा। उसने कहा ये कोई बात है, वजह नहीं बताता, ना फरमानी की, गुस्ताखी की, जुबान दराजी की, अच्छी भली नेक सीरत है, नेक हजत गुजारे तो क्यों छोड़ा? मैंने कहा बस सही है, मैंने कहा तेरी शिकायत हम काजी से करेंगे। दोनों भाई काजी के पास चले गए, पते की बात जरा जोर से तवज्जो से समझना, दोनों भाई काजी के पास चले गए। बादशाह के काजी के सामने भाइयों ने काजी मिला वजह हमारी बहन को छोड़ दिया, लेने नहीं आता, तलाक भी नहीं देता। उन्होंने उनके बहनोई से कहा हाँ भी क्या बात है? अब वो कहने लगा इन्होंने एक बाग मेरे हवाले किया था, मैं बाग का माली था, इन्होंने बाग मेरी मिल्कियत कर दिया था। उस बाग के बूटे भी सर सब्जो शदाब हरे भरे थे, उस बाग के कुएं का पानी भी बड़ा मीठा था, जब चाहता मैं पानी भी पी लेता, जब चाहता मैं फल भी खा लेता। लेकिन एक दिन मैं बाग छोड़ के गया, अचानक मैं किसी काम से फिर वापस आ गया। मैं जब बाग के अंदर आया तो मैंने देखा बाग के अंदर भेड़िए के पंजे गड़े हुए थे। मैं समझ गया अब मेरा बाग किसी भी वक्त लुटने वाला है, मैंने बाग वारसों के हवाले कर दिया है। ऐसा नहीं किया बादशाह ने इज्जत लुटी, मेरी बहन बच गई, मेरी बहन हाथ लगे। शर्म नहीं आती अदालतों के अंदर बेटियों की इज्जत के फैसले करते? वकील पूछते हाथ कहाँ लगाया था, कपड़े पहने थे, कौन से पहने थे? उस वक्त अंदर भी पजामे में कुछ पहना था, चड्डा पहना था, नहीं पहना था? उस वक्त भाई कहाँ थे बता? लिटाया था, खड़ा किया था। डूबना मरे अल्लाह का, आसमान जमीन पर ना गिर जाए। ऐसे अदालतों के अंदर ये फैसला हो रहा है। काजी को सारी बात भी समझा दी, ना बादशाह का जिक्र किया ना अपनी बहन का जिक्र आया। इन्होंने बाग हवाले किया था, शिकारी ने भेड़िए ने पंजे गाड़े, मैं परेशान, मैं माली हूं, मैं बाग की हिफाजत नहीं कर सकता, मैंने वारसों के हवाले कर दिया। बादशाह के आंसू टप टप गिरने लगे। काजी के बोलने से पहले, लड़की के वारिसों के बोलने से पहले बादशाह उठ गया। क्या जो कह रहा है सही कह रहा है, 100% सही कह रहा है कि भेड़िए ने अल्लाह अकबर इसके घर के अंदर पंजे गाड़ने की कोशिश की। भेड़िया नादिम और नाकाम होकर वापस लौट आया, क्योंकि गैरत और किरदार की बाढ़ इसके घर के दाएं बाएं बड़ी मजबूत लगी हुई थी। गैरत की बाढ़ थी, बड़ी मजबूत थी। भेड़िया नाकाम होके आया। अब बादशाह अगली बात कहने लगा, कमाली से को अपना बाग अपने हवाले कर ले, ना इसका पानी खारा हुआ, ना इसका फल दागदार हुआ। कैसे प्यारे लोग थे। या तो पंचायतों के अंदर बेटियों के फैसले होते हैं, तेरी नहीं परनाउनी, तेरी नहीं परना, मेरे चांद, ये पगे बांध के तुम ये फैसले करते हो? ये तो चादर चार दीवारी की बात थी। उस औरत के जिंदगी के फैसले करते हो जिसकी पाँव की जुत्ती पर भी मालिक के कायनात ने पर्दा डाल रखा है, जिसके नाम पे भी पर्दा डाल रखा है। और अपनी बच्चियों को नसीहत किया करो। कौन सी? जनाब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के घर का चूल्हा बुझा देखते हैं, चादर में पेमद लगे देखते हैं, आप हाल उस हालत में शुक्र अदा और सब्र की तलकीन किया करते हैं। फरमाया ए मेरी फातिमा, अगर तू रोटी के टुकड़े पे झगड़ा करने लग गई तो मैं आने वाले वक्तों में अपनी उम्मत को तेरे घर का क्या पैगाम सुनाऊंगा।
یہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویڑے میں اپنے ابا سے چپک کے رونے لگ گئی، کہنے لگی ابا جان کب تک طائف کی گلیوں کی طرح آپ کے خون، آنکھوں کا خون جسم سے باہر نکلتا رہے گا؟ کب تک آپ کا حال یہ رہے گا؟ رحمت والے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، فرمایا میرے رب نے میرے سے وعدہ کر لیا، تھوڑے دن کی تکلیف ہے، آنے والے دن رات کے ہیں، اور اللہ نے وعدہ کر لیا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تیرے باپ کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیل نہیں جائے گا۔ یہ تسلیاں دے رہے تھے۔ کیا گھر کے اندر فاقہ پڑ جائے تو دوسروں کی دسترخوان کو اجاڑ کر رکھ دے؟ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ نے زندگی کے اندر کبھی اپنی خواہش کو ظاہر نہیں کیا۔ معذرت کے ساتھ زینب جس فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے، کیا اس فاطمہ کا کردار نبی کی فاطمہ سے ملتا ہے؟ علماء اکرام نے لکھا فجر کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، اما فاطمہ الزہرا گھر کا کام کاج کر رہی تھی، گھر میں جو آٹا تھا گوندھ رہی تھی، جانوروں کو چارہ ڈالنے کی تیاری کر رہی تھی، صفائی دھلائی کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فاطمہ مصلے پر چھوڑ کے گیا تھا، رات سویا مصلے پر تھی، صبح اٹھا مصلے پر تھی، اے فاطمہ مجھے اتنی بھوک نہیں لگی، جانور بھی اتنا بھوکا کوئی نہیں، تھوڑی دیر آرام کر لے، اے میری فاطمہ جب دل چڑھے گا اس وقت ناشتہ بنا دینا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی، فرمایا علی اتنا بڑے دن چڑھنے کا دعویٰ کر دیا، بتا دن کس نے دیکھا؟ حضرت علی کی ذرا حیرانگی بڑی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں کہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہ علی تو دل کی بات کرتا ہے، ابا جان تو جنت کے دسترخوان کا بھی خواب میں وعدہ کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، فرمایا کیا کہہ رہی ہے فاطمہ؟ کہ علی آپ کو پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے، پیٹ تو دور کی بات ہے ہم نے روٹی کی شکل ہی کوئی نہیں دیکھی، کتنے دن ہو گئے ہم نے روٹی نہیں دیکھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، اندر سے پوچھنے والی کون ہے؟ فاطمہ بضعۃ منی، جگر کا ٹکڑا۔ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ باہر سے جواب ملا نا محمد الرسول اللہ، غیرت والا نبی، حیا والا نبی، حیا کے پردے والا نبی۔ اللہ اکبر، جو اپنی بیٹی کے دروازے پر بھی کنڈی بجا کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اور لوگوں خدا کی قسم اس نبی کی غیرت کا تو خیال کر لو جو اپنی بیٹی کے گھر بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتا۔ ہم محلے والے کی عزت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں سگی بیٹی کے دروازے پر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلها۔ وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کے بندے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، اپنا گھر کیوں نہ ہو، بیوی کمرے میں کیوں نہ ہو، اور ایمان کی غیرت کا اللہ اکبر تقاضا یہ بغیر اجازت کے تجھے بیوی کے کمرے میں بھی جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ بابے ہوتے تھے نا، بڑے دانا ہوا کرتے تھے، اپنے گھر میں جایا کرتے تھے، کہتے کیڑا ہے اور کتنے چڑ گئے گھر والے باہر سے۔ وہ اندھا تھا، پاگل تھا، بے وقوف تھا، ذہنی توازن خراب تھا، وہ کہتا کیڑا ہے کتنے گئے گھر والے۔ اس کی آواز کا لہجہ بتلاتا تھا غیرت والا باپ آ گیا، بیٹی تم بھی غیرت والی چادر اوڑھ کے دکھا دو۔ تمہارے باپ کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بیٹی کا سننگا اور باپ کے سامنے آگے کھڑی ہو جائے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، پرانے وقتوں میں جب بہو گھر میں آ جایا کرتی تھی تو سسر اپنا بستر اٹھا کے جانوروں کے باڑے میں چلا جایا کرتا تھا، لیکن یہاں تو سسر ہی بہو کو گود کے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے، عزت کے جنازے نہیں کر رہے۔ علی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دن چڑھے گا، یہاں تو ابھی حوض کوثر کے وعدے ہو گئے، کہ کیوں؟ کہ تجھے نہیں پتا کتنے دن کی بھوکی ہوں۔ اللہ اکبر، اسی کمزوری نقاہت کے اندر مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار میں میری آنکھ لگ گئی، خواب میں ابا جان نے آ کے مسکرا کے کہہ دیا بیٹی آج آخری دن فاقہ ہے، برداشت کر لے۔ اللہ اکبر، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ابا جنت کا دسترخوان لگا کر تیرا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی ہکے بکے رہ گئے، فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ یہ کون سی بے وفائی ہے، وعدہ تو زندگی نبھانے کا کیا تھا، اکٹھے مرنے اکٹھے جینے کا کیا تھا، اے فاطمہ ادھورے رستے میں مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ جب بیوی غیرت والی ہونا تو مرد بھی دوسری شادی پر نگاہ نہیں ڈالتا۔ جب گھر میں ہر وقت کل کل بک بک لگی رہے گی تو مرد سکون کے لیے کہتا ٹھیک ہے میں کوئی دوسرا گھر تلاش کرتا ہوں۔ حضرت علی نے پکڑا ہاتھ، سیدہ فاطمہ کو لے گئے، اماں کو لٹایا، سستایا، او لگتا ہے سر پہ بوجھ پڑ گیا، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کر آنکھیں بند کر تیرا بوجھ کم ہو۔ کہنا علی ابا آئے تھے، ابا نے چہرہ بھی دکھایا تھا اور کہا تھا آج آخری دن بھوکی رہ لے بیٹی، باپ نے روٹی کا اللہ سے انتظام کروا لیا۔ اچھا علی میرے پاس وقت کم ہے، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ 3 باتیں۔ کیا؟ فرمایا علی ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا، آج وہی بات کروں گی جو میری ماں خدیجہ الکبریٰ نے میرے ابے محمد مصطفیٰ سے کی تھی، میں وہی بات کروں گی آپ سے۔ واہ خدیجہ تیرے کیا کہنے ہیں، سنا دو 5 منٹ اماں خدیجہ کو، سنا دو 5 منٹ اماں خدیجہ تھی تو 65 سال کی بڑھیا لیکن دانا بہت تھی، عقل مند بڑی تھی۔ اللہ اتنا پیسہ، اسلام کی ملکہ، مکے کی سب سے بڑی تاجروں میں امیر تاجرہ، سب سے بڑا زیادہ پیسہ سیدہ خدیجہ کے پاس تھا۔ ہائے
جب جنازہ اٹھا مائی خدیجہ کا تو میلے کپڑوں کے اندر جنازہ اٹھا رہا تھا. یہ کون؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے آئے اور یوں ہاتھ پھیلا کے علماء نے لکھا کھڑے ہو گئے. ماں باپ قربان چھوڑے. آج پھر کسی نے کچھ کہہ دیا. فرمایا نہ خدیجہ مجھے تیرے سے گلا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے عرض کی اللہ کے نبی میرے سے کیا گلا؟ فرمایا خدیجہ اللہ کا رسول دنیا کا مال و متاع ایک گھر میں اکٹھا نہیں رہ سکتا. دو ہاتھ پھیلائے. فرمایا ایک ہاتھ میں دنیا کا مال و متاع ہے, دوسرے ہاتھ میں اللہ کا رسول ہے. خدیجہ ابھی تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا. سیدہ خدیجہ کی دھاڑ نکلی. رحمت عالم کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا کہ دنیا کا مال و متاع تیری جتی کی نوک پہ قربان کر دوں گی, محمد تیری جدائی برداشت نہیں کروں گی. گھر جا کے بیوی کو تری کو پوچھو تے صحیح مکان لینا کہ مینوں لینا. کہے گی جب مسجد 4 مہینے چلا جا میں مکان لینا ہے. مزاج ہم نے ایسا بنایا نا. ہم نے شادی کا جب انتخاب کیا رشتہ کیا تو ہم نے دیکھا ہی خاندان نہیں دیکھا, ہم نے معیار نہیں دیکھا. ہم نے پوچھا کہ اس کی جو بہنیں بیائی ہوئی ہیں ان کا مزاج گھر کے اندر کیسا ہے. ہم نے دیکھا مکان بڑا ہے, حویلی ہے, 4 ڈور ہے, مربع زمین ہے. کرو اللہ تعالیٰ کے شادی. اللہ کا رسول نہیں رہ سکتا. اما خدیجہ الکبریٰ نے کہا سونے کس بات سے آپ کے مزاج میں ناگواری آئی؟ آپ نے فرمایا خدیجہ نماز پڑھنے کے لیے گیا, واپس آیا, تیرے دروازے پہ 19 اونٹ بندھے ہوئے ہیں. کیا کرے گی؟ یقین ہے کہ صبح جاگ جائے گی, زندہ رہے گی. کہا محبوبہ بتا کیا کروں؟ اللہ کے نبی خاموش. اما خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا. فرمایا کھونٹوں سے 19 اونٹوں کی رسی کھول دے اور گردن پر رسی ڈال دے. میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی میں نے کس کے گھر بھیجنا ہے. خدیجہ کا احسار جانے, مال جانے یا خدا جانے, آج کے بعد خدیجہ ان اونٹوں کا ذکر بھی زبان پہ نہیں لائے گی. سونے ہوں خوش ہو. آپ نے نہیں خدیجہ نماز سے پہلے جس جگہ میں بیٹھا تھا وہاں تیرا سرانہ پڑا ہوا تھا, اس تکیے کے نیچے میں نے جھانک کے دیکھا 40,000 درہم پڑے ہوئے تھے. اے خدیجہ 98 کی امید کوئی نہیں, 40,000 رکھ کے بیٹھی ہے. حضور کے قدموں پہ لا کر 40,000 درہم رکھ لیے. اے رسول اللہ مدینے کے غریبوں میں دو, امیروں کو دو. آج کے بعد خدیجہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گی. 40,000 چلے گئے, خدا کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اما خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی سونے ایک دفعہ میری طرف دیکھو تو صحیح. رحمت والے نبی نے سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھا. اما اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کملی والے ایک کرتا ایک شلوار ایک دوپٹہ باقی رہ گیا, اگر آپ بھی ناراض ہو تو مجھے بتاؤ یہ بھی میں کہاں دے دوں. کملی والے خدیجہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں دے دے گی. حضور روتے روتے اچانک ہنسنے لگ گئے. جبرائیل علیہ السلام پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. حضور روتے روتے ہنسنے لگ گئے. اما کہنے لگی سونا پہلے رلایا اب ہنسایا وجہ کیا؟ فرمایا پہلے خدیجہ اس ڈر سے رو رہا تھا کہ محمد کے گھرانے کو قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑ جائے. ہنسا اس وجہ سے کہ تو نے جتی تک اتار کے اللہ کے راستے میں دے دی. دیکھ جبرائیل تیرے پر خدا کا سلام لے کے آ گیا. یہ سیرت کہاں تلاش کروں؟ اہل تشیعوں میں تلاش کروں, دیوبندیوں میں تلاش کروں, اہل حدیثوں میں تلاش کروں, بریلیوں کہاں سیرت تلاش کروں؟ دکھاؤ مجھے سیرت. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے علی ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں ڈال کے مضبوطی سے پکڑ لے, جس وقت تک میری آنکھیں بند نہ ہو جائے میرا ہاتھ نہ چھوڑنا. کہنے لگا فاطمہ خیر تو ہے. پہلی بات اے علی میرے ابا نے تیرے سے وعدہ لیا تھا جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت کوئی نہیں. علی آج وہ وعدہ ختم. علی آنکھ بند ہو. علی تجھے اجازت ہے میرے بچوں کے لیے اپنے سکون کے لیے دوسری شادی کر لینا. میری بہن کی بیٹی بڑی دیندار ہے, بڑی غیرت والی ماما, اس سے شادی کر لینا. علی دوسری بات زندگی کا جیون ساتھی مل جائے گا, پچھلی کی یادیں بھولنی شروع ہو جائیں گی. علی چھوٹے چھوٹے لال تجھے دے کے جا رہی ہوں, حسن حسین. اے علی 29 دن تک بیوی کے ساتھ زندگی کے مزے لینا, لیکن ایک رات میرے بچوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کر لینا. اے علی میرے بچوں کو ماں کی جدائی کا احساس نہ ہونے دینا. جب یہ زبان سے جملہ نکلا حسنین کریمین میرے عزیزوں پاس کھڑے رونے لگ گئے. ابو اماں کہاں جا رہی ہے, اماں کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. ماں نے دیکھا بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگی جاؤ ننے کے روزے پہ سلام کر کے آؤ. کہ ننے مجاہد 6-7 سال کی عمر کے دوڑے سلام کر کے آئے اور دھاڑے مار مار کے روتے واپس آ گئے. کہ اماں ننے کے روزے پہ سلام کرنے گئے تھے, نانے کے روزے سے سلام کا جواب آیا اور کہا جاؤ پترو جلدی ماں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, آج کے بعد نانے کا روزہ تو نظر آئے گا, فاطمہ کا چہرہ آج کے بعد نظر کوئی نہیں آئے گا. کہاں جا رہی ہے ہماری ماں؟ اللہ اکبر. یا تو میرے عزیز و مفتی صاحب ماؤں کے جنازے اٹھ گئے, بیٹا ڈالر پاؤنڈ کے لالچ میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کیسی اولاد ہے جو پیسوں کی کمائی کے چکر میں ماں باپ کو کندھا بھی نہ دے سکی. مولوی صاحب تاریخ دے دو, پتر باہروں آ رہے ہیں, انہیں 40واں کرانا ہے, ختم کرانا ہے. میں نے کہا اس ختم کا کیا فائدہ, 4,000 آدمی آ کے روٹی کھا گئے, بیٹا بج باپ کے جنازے پر, ماں کے جنازے پر اللہم اغفر لحینا و میتنا ہی پڑھ سکا ہے. تیسرا علی کجی کہ ذرا میری طرف دیکھنا, یہ میری بات میری اماں نے میرے ابا سے کی تھی. علی میری طرف دیکھنا. اے علی تجھے قسم ہے جب تک میں یوں تجھے دیکھتے رہوں پل کے نہ جھپکنا. کیوں؟ فرمایا علی میرے پلے کچھ نہیں, نعمت والا لباس پہن کے جا رہی ہوں, پتہ نہیں کفن بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. اے علی مالک کا دربار ہوگا قیامت کے دن, ابا میرے پاس کھڑا ہوگا. علی میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی. اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کیا لے کے آئی, کہ گھر والے کا مزاج بھی لے کے آئی, گھر والے کا دیدار بھی لے کے آئی. آخری آنکھیں بند ہونے لگی. کالی ذرا میرے کرتے کا دامن پکڑیے. میری اماں نے دامن ابا کو پکڑایا تھا. جب دامن پکڑا, کالی قسم اٹھا کے بتا جب
سے باپ نے 17 پیون والی چادر پہنا کر علی تیرے گھر میں رخصت کیا، اس وقت سے میں نے تیرے سے کپڑے کا سوال کا کوئی نہیں، روٹی کا سوال کا، بستر کا سوال، علی تو نے جہاں بٹھایا میں بیٹھ گئی، جہاں لٹایا لیٹ گئی۔ علی اللہ کی عزت کی قسم ہے، فرشتے جس نبی کا دیدار کرنے کے لیے آئے، اس نبی کی چہرے کی زیارت کرنے کے لیے، کبھی بتا تیرے سے بغیر اجازت کے گئی؟ علی ابا کے پاس بھی جانے کے لیے تیری اجازت لی، ابا کے گھر روٹی کا ٹکڑا پہنچانے کے لیے تیرے سے اجازت لی۔ علی وہ وقت آپ کو یاد ہے؟ اللہ اکبر، وہ وقت یاد ہے جب میرے ابا گھر آئے تھے اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئے تھے، میں اتاق میں سے، الماری میں سے یا چگیر میں سے، کچن باورچی خانے کی جگہ سے آدھی روٹی کا ٹکڑا لے کے آئی تھی، میرے اپنے باپ کے آگے رکھ دی۔ میرے ابا نے کھائی کوئی نہیں، میرے ابا نے روٹی کا ٹکڑا نہ توڑا، لقمہ نہ بنایا، وہ روٹی میرے باپ کے پیٹ میں رہ گئی۔ میرا چہرہ دیکھ کر میری باپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے۔ میرے کہا ابا کیوں روتا ہے؟ کہا بیٹی بتا 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 یہ روٹی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ سنو سنو اہل غیرت، سنو فاطمہ کے بچڑوں پر مرنے والوں، سنو صحابہ صحابہ کرنے والوں، ختم نبوت کا اعلان، ختم نبوت کے غلام بننے والوں، اللہ ہمیں ترقی عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا کیا کہہ رہی ہے؟ ابا 4 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، جب آدھی کھا لی ابا تیرا چہرہ سامنے آ گیا، میں نے روٹی چھوڑ دی، پتہ نہیں میرے باپ کتنے دل کے بھوکے ہو گئے۔ رحمت والے نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں چنگیر پکڑ کر بیٹی تیرا خدا بھلا کرے، تو نے 4 دن کے بعد روٹی کھائی، تیرے باپ نے آج 5 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے۔ جواب نہیں دے رہا کیا آپ نے؟ علی میں تیرے سے کچھ مانگا گا نہیں۔ علی وہ وقت آپ کو یاد ہے جب میرا ابا ایک سفر سے واپس آیا، میرے نیا پردہ دروازے پہ لگا دیا، علی چاندی کے کنگن اللہ اکبر میں نے پہن لیے، اے علی ایک نیکلس سونے کا ہار میں نے پہن لیا، اور حسن حسین کو میرے چاندی کے کنگن پہنائے کہ میرا ابا آئے گا دیکھ کے خوش ہوگا، علی اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، لیکن حضور نے اجرے مبارک کا پردہ اٹھایا، اما نے یوں کر کے ہاتھ بڑھایا، اما نے یوں آگے کر کے دکھایا، ماں کے گلے میں ہار نظر آیا، نہ بکیتے نواسوں کی دوڑ لگ گئی، ہاتھوں کے اندر چاندی کے کنگن نظر آئے، حضور نے پردے کو پکڑا، یوں دیکھا، دروازے سے باہر نکل کے آ گئے اور خاموش روتے ہوئے چلے گئے۔ اما وہیں ڈھیر ہوگی بیٹھ گئی۔ علی پاک گھر آئے، کیا ہوا؟ کنگن دکھانے تھے، گلا دکھا، گلے میں ہار دکھانا تھا، لیکن جب اندر آئے ابا واپس چلے گئے۔ علی کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، گھر سے کیوں آ گئے؟ فرمایا علی آج میرے گھر کو کیا ہو گیا؟ محمد کی بیٹی نے بھی آج امیری دکھانا شروع کر دی۔